अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बयानिया के साथ मैं हूं आलिया शब्बीर। नाज़रीन, अपोजिशन लीडर मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की पहले जमानत हुई और उसके बाद अब उनको बैरून मुल्क जाने की इजाज़त लाहौर हाई कोर्ट से मिल गई है। हुकूमत की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया है, बल्कि यूं कहिए कि इस फैसले को जो बैरून मुल्क जाने की इजाज़त है इसको मजाक करार दिया गया है और ये भी कहा है कि वो हर हरबा इस्तेमाल करेंगे कि वो इसको रोकें, लेकिन वो किस तरह से रोक सकते हैं। शहबाज शरीफ तो नेक्स्ट फ्लाइट से जा रहे हैं, अब कौन सा दरवाज़ा खटखटाएंगे, इस वक्त हुकूमत के पास कौन सा रास्ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि शहबाज शरीफ बैरून मुल्क जा किस गर्ज से रहे हैं, जो कि उन्होंने अपनी बैरून मुल्क जो इजाज़तनामा मांगा है उसमें उन्होंने मेडिकल ग्राउंड पर कहा है कि मेडिकल ग्राउंड पर उनको जाने की इजाज़त दी जाए, लेकिन सियासत जो है उस सियासत में एक हलचल है और PMLN के हवाले से और शहबाज शरीफ साहब के हवाले से ये कहा जा रहा है कि शायद वो नवाज शरीफ से मिलने जा रहे हैं और कुछ मामलात डिस्कस करने जा रहे हैं। वो क्या मामलात हैं, इसी पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। स्टूडियो में मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं। सलमान आबिद साहब सीनियर तज्जियाकार हैं, कॉलमिस्ट हैं। सलमान आबिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो तशरीफ आवरी का। हमारे साथ स्टूडियो में है मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, एंकर पर्सन है। मुजम्मिल साहब आपका भी शुक्रिया। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब ने, डिफेंस एनालिस्ट हैं। ब्रिगेडियर साहब आपका भी शुक्रिया। आगाज़ कर लेते सलमान आबिद साहब आपसे और ये बताइएगा कि शहबाज शरीफ साहब की पहले ज़मानत हुई, अब बैरून मुल्क जाने की इजाज़त, हुकूमत ये कहती है कि नाम ब्लैक लिस्ट में है, नाम उनका ECL में है, किस तरह से जाने की इजाज़त दी जा सकती है। अरबों के ऐसे घपले हैं जो उन्होंने किए हैं और अब उनको जाने की इजाज़त देना ये मज़ाहिका खेज़ है। आप क्या समझते हैं कि कैसे उनको फिर ये बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मिली? देखिए, पहली बात तो ये है कि वो अदालती फैसले के तहत बाहर जा रहे हैं। हुकूमत इस फैसले को कबूल नहीं करती तो वो चैलेंज कर सकती है, लेकिन अब तो वो बाहर जा रहे हैं और जा चुके हैं। अगला जब वो हुकूमत कहीं चैलेंज करने भी जाएगी तो उससे पहले वो जा चुके होंगे। ये कोई अब डिबेट की बात नहीं है। अच्छा, बात ये है कि जब शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत पे रिहाई हुई थी उसी वक्त बहुत से लोगों ने कह दिया था कि ये इनकी ज़मानत जो है एक ख़ास मनसूबाबंदी के तहत हुई है और उन्होंने बाहर जाना है। अब ये कहना कि वो इलाज के लिए गए हैं, अब आप देखिए ना कितनी शानदार बात है। आप कोर्ट में जाते हैं कि जी मैं इलाज के लिए जाना चाहता हूँ, टिकट पहले आपकी बुक होती है, डॉक्टर से माशाल्लाह पहले आपने अपॉइंटमेंट ली होती है, सुबह टाइम है आपका अपॉइंटमेंट का, जनाब मैंने तो मंडे को मेरी अपॉइंटमेंट है, मुझे तो जाना है। यानी अब हर चीज़ उन्होंने कैलकुलेट तरीके से चीज़ों को लेके गए हैं, एक चीज़। दूसरी बात यह कि देखिए बुनियादी नौयत का जो सवाल है वो तो जुडिशरी ने उनसे पूछना गवारा भी नहीं किया, बल्कि सरकारी वकील ने भी वो सवाल नहीं उठाया। भाई ये शहबाज शरीफ वो हैं जिन्होंने नवाज शरीफ के जाने के ऊपर 8 जिसे वो हफ्ते के लिए वो गए थे तो एक ज़मानतनामा जमा कराया था कि मैं गारंटी देता हूँ नवाज शरीफ साहब 8 हफ्तों में पाकिस्तान आएंगे। अदालत ने भी उनसे पूछना गवारा नहीं किया कि भाई आप अपनी ज़मानत देने आए हैं, पहले ये बताइए जो आपने अपने भाई की ज़मानत दी थी उसका क्या बना। वो तो आज तक कभी पेश ही नहीं हुए और वो तो आने नहीं चाहते और आप उनके ज़ामिन हैं। अच्छा, अब शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं तो 3 जुलाई तक वापस आ जाऊंगा, आप मुझे मैं ज़मानत देता हूँ, ये मेरा टिकट है आने का भी जाने का भी, आप मुझे दे दें, मैं तो अस्पताल अब अपना पेशेंट हूँ कैंसर का, मुझे जाना है। आपने इजाज़त दे दी है। सवाल तो उठाए ना अदालती उसके ऊपर। वो सवाल क्या उठाए? सवाल ये है कि आप कहती हैं कि मेडिकल ग्राउंड के ऊपर वो गए हैं, इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर गए हैं। सवाल ये है कि क्या ये सारा इंसाफ एक ख़ास तबके के लिए है? ये जो बार बार बात की जाती है कि हमारा अदालती निज़ाम जो है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ कहते हैं कि नवाज शरीफ के लोग अब ये बयानियां अपना रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब इसलिए पाकिस्तान नहीं आ रहे क्योंकि उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। दूसरी तरफ आप कहते हैं, आप कह रही हैं नवाज शरीफ साहब कहते हैं इंसाफ नहीं मिल रहा। माशाल्लाह वो गए कैसे थे? इंसाफ के साथ ही गए थे ना। इसी अदालतों ने उनको इंसाफ दिया था ना कि जाइए आप बाहर चले जाइए उनके। अब ये जो भाई शहबाज शरीफ साहब को रिहा हुए हैं जमानत के ऊपर, अब बाहर जा रहे हैं तो इंसाफ तो मिला है ना। मरियम नवाज जो है वो इन्हीं अदालतों के जरिए जमानत के ऊपर है ना। ये एक अजीबो मखमसा है कि यानी जब आप फंस जाएं तो फिर आप कहते हैं कि आपको इंसाफ नहीं मिलता, जब आपके हक में चीजें आती हैं तो आप कहते हैं कानून की हुक्मरानी है, जुडिशरी जिंदाबाद। अब आप कह रहे हैं ना जुडिशरी जिंदाबाद, अब आप कहेंगे शहबाज शरीफ की राय के ऊपर भी, उनके बाहर जाने पे भी कि जुडिशरी ने बड़ा अच्छा फैसला किया, कानूनी तकाजे पूरे हुए, इंसाफ के तकाजों के साथ गए। एक बात। दूसरी बात यह कि शहबाज शरीफ जा क्यों रहे हैं, जो बात आपने उठाई इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले ये जो अभी बैरून मुल्क जा रहे हैं इस फैसले के अगेंस्ट क्यों है हुकूमत? मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब आप क्या कमेंट करना चाहेंगे कि इनिशियली गवर्नमेंट ने इसके ऊपर क्या जो रिएक्ट शो किया है सिर्फ और सिर्फ ये है कि अपने वोटर अपने सपोर्टर को ये दिखाने के लिए कि जो एहतसाब का नारा लेकर वो आए थे वो पूरा नहीं हो सका और आज अगर शहबाज शरीफ जा रहे हैं तो सिर्फ उनको एक तसल्ली देने के लिए? देखें, बात यह है कि
محترم سلمان عابد صاحب نے بڑا ذکر کیا ہے اور تمام پی ٹی آئی آج وہ 50 روپے کا شورٹی بانڈ جو ہے وہ ٹویٹ کر رہی ہے جو شہباز شریف نے نواز شریف کے جانے کے وقت دیا تھا. 200 دن سے زیادہ شہباز شریف قید رہے ہیں. کیا 200 دن میں کسی ایک دن اس شورٹی بانڈ کی کینسلیشن اس کو ریکال کرنے کے لیے کسی عدالت میں حکومت نے درخواست دی کہ یہ بندے نے ہمیں ضمانت دی تھی نواز شریف کی اور یہ اس کی ضمانت پہ نواز شریف واپس نہیں آیا, لہذا آپ اس ضمانتی کو بلا کر سزا دیں؟ عدالت میں قانون میں سزا موجود ہے. اگر کوئی آدمی کسی کی ضمانت دیتا ہے اور وہ بندہ ضمانت کے طور پہ وقت پہ عدالت میں پیش نہیں ہوتا تو اس کی عدالت میں ایک سزا ہے اور ضمانتی کی ایک ذمہ داری ہے عدالت کے سامنے. کیا حکومت نے اپنا وہ فرض پورا کیا؟ اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت سوئر. 200 دن سے زیادہ آپ نے شہباز شریف کو قید رکھا اور ایک دن بھی آپ نے وہ ضمانت ریکال نہیں کی کیونکہ آپ کا خیال تھا کہ وہ میرا مطلب ہے قید ہے, بس ٹھیک ہے, ہمیں تو اتنا ہی چاہیے کہ بس وہ قید رہے, باہر نہ نکلے, باہر نکلے گا تو بڑا تنگ کرتا ہے. اب جب وہ 200 دن بعد ان کو ضمانت مل گئی اور انہوں نے باہر جانے کے لیے درخواست دی تو یہ حکومت سٹ پٹا گئی, اوہ سر منڈاتے ہی اولے پڑ گئے, ہم نے تو وہ شورٹی بانڈ کینسل کرانا تھا. بھائی کینسل کرانا تھا تو نواز شریف کو گئے تو آج 500 دن ہو گئے ہیں, وہ تو گئے تھے صرف 8 ہفتوں کے لیے. آپ کو 8 ہفتوں سے جب ایک دن اوپر ہوا تھا آپ کو شورٹی بانڈ کے لیے عدالت میں رجوع کر لینا چاہیے تھا. آپ نے کیوں نہیں کیا؟ آپ کیوں سوئے رہے؟ کیا آپ ملوث ہیں نا اس کو بھیجنے میں؟ آپ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ آن بورڈ تھے, آپ اس شریک جرم ہیں اس بھیجنے میں. چونکہ آپ شریک جرم ہیں لہذا اب آپ عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے تو 4 ٹویٹر پہ بیان دے دیتے ہیں لیکن قانونی راستہ نہیں اختیار کرتے. تو اس لیے میرا مطلب ہے کہ ہمیں حکومت کے دورہ معیار کو دیکھنا پڑے گا, حکومت کا دورہ معیار دیکھنا پڑے گا. کھانے کے لیے یہ کہا جا رہا ہے, وہ بات یہ ہے کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے کچھ اور کھانے کے کچھ اور. یہ والی اگزامپل جو فٹ ہے. یہاں پہ چاہوں گی کہ برگیڈیئر صاحب آپ بھی کمنٹ کر دیں. برگیڈیئر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ابھی ضمانت اور اس کے بعد پھر بیرون ملک جانا شہباز شریف صاحب کا, یہ عدالت کے اوپر تنقید ہو رہی ہے؟ آخر عدالت کے اوپر کیوں تنقید کی جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. میں نے تو آج صبح ٹویٹ کر دیا تھا جیسے مجھے خبر پتہ لگی کہ جناب انہوں نے پٹیشن دائر کر دی ہے تو میں نے پہلے ٹویٹ کر دیا. میں نے کہا جی موسٹ لائکلی جو ماضی کا ہم پیٹرن دیکھ رہے ہیں ہمارا محترم لاہور ہائی کورٹ کا شریف فیملی کے حوالے سے, تو یہ تو ظاہری بات ہے فورگون کنکلوژن ہے کہ فیصلہ انہی کے حق میں آئے گا کیونکہ شریف فیملی کو اب ہر پاکستانی خود کہتا ہے, سمجھ گیا ہے کہ ان کو پریفرنشل ٹریٹمنٹ مل رہی ہے. کاش کہ یہی اس سے یہ ہم سارا ملبہ کورٹ کے اوپر کیوں ڈال رہے ہیں, یہ سارا ملبہ کورٹ کے اوپر کیوں ڈال رہے ہیں کہ کورٹ نے, لاہور ہائی کورٹ نے یہ جانے کی اجازت دی ہے. لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ نام ای سی ایل میں نہیں ہے. اگر برگیڈیئر صاحب حکومت یہ چاہتی ہے شہباز شریف نہ جائیں تو ای سی ایل وزارت داخلہ کس کے انڈر ہے؟ اس حکومت کے انڈر ہے. وزارت داخلہ کو کہیں کہ نام ای سی ایل میں ڈالیں. بھائی دیکھیں چلے میں آپ کو اس سوال کا جواب دے دیتا ہوں. ٹائمنگ آپ دیکھ لیں کتنی مزیدار ہے اس پیٹیشن کی. پرائم منسٹر آف پاکستان انٹیریئر منسٹر سعودی عربیہ میں ہے, ٹھیک ہے نا جی. سڈنلی آج یہ پیٹیشن آ جاتی ہے, کل رات کو خبر آتی ہے دے آر ناٹ ان پاکستان, انٹیریئر منسٹر بھی یہاں پہ نہیں ہے. اور کل یہ اسلام آباد میں ملے ہیں ہائی کمیشنر یو کے اور ساتھ چائنیز ایمبیسڈر کو. اس کے بعد آج پیٹیشن آئی اور کل اب یہ روانہ ہو جائیں گے. سو یہ بلیک لسٹ والا معاملہ ای سی ایل کا یہ انٹیریئر منسٹر ڈیل کرتی ہے. ظاہری بات ہے گورنمنٹ آف پاکستان, پرائم منسٹر آف پاکستان. لیکن سر آپ کا ملک, اگر آپ کے پرائم منسٹر, آپ کے انٹیریئر منسٹر ملک میں نہیں ہے تو ملک کے فیصلے تو کر رہے ہیں نا, کر سکتے ہیں نا, آرڈر تو پاس کر سکتے ہیں. وہ کون سا مشکل کام ہے؟ سنیں, فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ وہ کوئی اپنا اب لیگل جو ہے وہ اپنے کارروائی کریں گے تو پھر لیگل کارروائی کرنی ہے تو سر اگر حکومت جانب نہیں دینا چاہتی, حکومت یہ معاملہ صرف میری ایک بات سنیں, کورٹ کے کندھے کے اوپر بندوق کیوں رکھنا چاہتی ہے حکومت خود نام ای سی ایل میں ڈال دے شہباز شریف کا, نہ جانے دے. بھائی دیکھیں حکومت ای سی ایل پہ اس وقت نام ڈالتی ہے جب ان کو نیب کا ادارہ ہو گیا, ایف آئی اے کا ادارہ ہو, جب اداروں سے ریکمنڈیشن ہوتی ہے تو تب حکومت ڈالتی ہے. خود بھی کر سکتی ہے لیکن انٹیریئر منسٹری کا کام ہے, خاص کر یہ ان کے کیسز میں تو نیب سے ریکمنڈیشن ہوتی ہے. دیکھیں میرا کہنے کا پوائنٹ یہ ہے کہ حکومت جو ہے
اگر وہ چاہتی ہے کہ یہ نہ جائے اور وہ سیریس ہے اور فواد چودھری صاحب سیریسلی بات کر رہے ہیں تو پھر ان کو آج رات کو کل کو ان کو کچھ گورنمنٹ کو کارروائی کرنی چاہیے, لیگل کارروائی ٹو سٹاپ ہم. ادروائز لوگ یہ سمجھیں گے جی وہ بھی ایسی بات کی. امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ امپورٹنٹ چیز یہ کہ جو سپیڈی جسٹس نہیں, سپر سپیڈی جسٹس. ایک طرف ماڈل ٹاؤن کے کیس کو ہمارا محترم لاہور ہائی کورٹ کتنے سالوں سے لٹکایا ہوا اس کیس کو, جس میں خود شریف فیملی, شہباز شریف, یہ لوگ انوالوڈ ہیں, رانا سنول وغیرہ, ان تک وہ پہنچنے نہیں دے رہے, اور وہ جی آئی ٹی کے چکروں میں پتہ نہیں کس چکروں میں یہ لگایا ہوا اپنا پنجاب گورنمنٹ کو یہ لگے ہوئے ہیں, تو وہ آگے معاملہ نہیں چلنے دے رہے. یہاں پہ جناب گھنٹوں کے اندر پٹیشن ایڈمٹ بھی ہوتی ہے, فیصلہ بھی ہوتا ہے. کسی نے آج بڑی خوبصورت بات کی کہ اتنا جلدی فیصلہ تو پنچایت میں بھی نہیں ہوتا. تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں چودھری نے ٹویٹ میں کہا ہے کہ یہ پنچایت میں نہیں ہوتا, لیکن آپ اپنے عدالتی نظام کے اوپر جس طرح کا کوسچن مارک لگا رہے ہیں, عام آدمی کیا سمجھے گا؟ عام آدمی کیا اس فیصلوں کے, ان عدالتوں کے فیصلوں کا احترام کرے گا جب حکومت عدالتوں کے اوپر اس طرح سے تنقید کرے گی؟ نہیں, عام آدمی کا پھر جو کانفیڈنس ہے اور ہماری کریڈیبلٹی ہماری اعلیٰ عدلیہ کی, وہ بری طرح ایروڈ ہوگی پاکستان کے عوام کے سامنے. وہ کہیں گے یہ تو سارا مذاق ہے. دیکھیں نا جو باقی لوگ ہیں, جس میں پرائم منسٹر نے کہا کہ یہاں پہ اشرافیہ کے اتنا قبضہ ہے اس ملک کے اوپر کہ انصاف جو ہے نا, ان کا اپنا انصاف کا سٹینڈرڈ جو ان کو ملتا ہے, اور جو غریب آدمی جو جیل میں بیٹھا ہے 1000 روپے والا, 1 لاکھ روپے والا, اس کا اپنا انصاف کا سٹینڈرڈ ہے. حال ہی میں آپ نے سنا نا ایک کیس کیا ہوا تھا کہ ایک شخص نے بیمار تھا اور کتنے سال جیل میں تھا, اس نے کہا کہ جی مجھے بیماری کے لیے اپنا علاج کے لیے چھوڑ دیں, تو وہ پتہ نہیں کتنا ٹائم لگ گیا, ایونچولی اس کی جیل میں ڈیتھ ہو گئی. یہ 5-6 دن پہلے کی خبر ہے. تو وہ دیکھیں وہ ایک عام آدمی کا انصاف ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے عوام جو ہے اس وقت تھوڑے پریشان ہے. سوشل میڈیا وہ میڈیا ہے جہاں پہ پاکستان کے عوام اپنے دل کی بھڑاس نکالتے ہیں. دیکھیں اگر حکومت کو بھی اس عدالتی نظام کے اوپر کوئی تحفظات ہیں تو 3 سال ہو گئے حکومت میں آئے, تو پھر کیا کیا ابھی تک؟ انہوں نے اگر میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر بیرون ملک جانے کی اجازت مانگی تو وہ سارے شواہد, وہ سارے ثبوت, وہ سارے ڈاکومنٹیشن اور وہ ساری ریکوائرمنٹ پوری کی, اور اس کے بعد ان کو کورٹ نے جانے کی اجازت دی. تو آپ نے کیا کیا حکومت وقت سے؟ یہ سوال ہے, اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. کی پہنچی اوکے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. مان عابد صاحب, جیسا کہ سب جوڈیشری پر تنقید کر رہے ہیں, لاہور ہائی کورٹ پر تنقید کر رہے ہیں, آپ بھی کر رہے ہیں اس فیصلے کے, کیونکہ یہ فیصلہ شاید کسی کو پسند نہ آیا ہو, لیکن اگر آپ کے سسٹم میں لوپ ہولز ہیں تو آپ اس سسٹم کو ٹھیک کریے. آپ اگر عدالتوں کو اس طرح سے تنقید کا نشانہ بنائیں گے تو پھر عام آدمی جو ہے وہ انصاف پر کیا کرے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کیوں تنقید کروں گا. ورلڈ جسٹس جو فورم ہے, ورلڈ جسٹس ان کی رپورٹ جو آئی ہے 2020 کی, وہ پڑھ لیں. 128 ممالک میں ہم 122ویں نمبر پہ ہیں, ٹھیک ہے, اور ماشاءاللہ ساؤتھ ایشیا میں 6 ممالک میں سے ہم 5ویں نمبر پہ ہیں. یہ ایک رینکنگ ہے پاکستان کی جوڈیشری کی جسٹس سسٹم کے بارے میں. اور یہ آپ عام آدمی کو لے کے چلے جائیں مائک, اور عام آدمی سے لے کے اوپر تک لوگوں سے پوچھیں. لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہمیں وہ انصاف نہیں ملتا جو ہمیں ملنا چاہیے. یہ کوئی ایک نئی بات نہیں ہے, اور یہ کسی ایک حکومت کا مسئلہ نہیں ہے. اوورآل پاکستان کے اندر لوگوں کا انصاف کے بارے میں جو پرسپشن ہے وہ بڑا ویک ہے. اچھا, اب اس میں کیا ہے کہ اس میں آپ کی بات کی میں تائید کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ حکومت جو بھی آئے, کسی کی بھی حکومت ہو, نواز شریف کی ہو, پیپلز پارٹی کی ہو, پی ٹی آئی کی ہو, حکومت کو اپنے اندر جوڈیشل ریفارمز لانی ہے. جوڈیشری کو خود اپنے اندر ریفارمز لانی ہے تاکہ لوگوں کا اعتماد بڑھے. آج جس فیصلے کی بات کریں, اس فیصلے کو تو چھوڑ دیں, یہ درست ہے یا غلط ہے اس بحث میں نہیں کرتے. عام آدمی کا جو پرسپشن ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا, ورلڈ جسٹس رپورٹ کے اندر موجود ہے. 128 میں سے 122 پہ کھڑے ہوئے ہیں. اب پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ جسٹس آج اگر سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف کو بیرون ملک بھیجنے سے نہیں ہے تو پھر نواز شریف صاحب کو اقامہ پہ نکالنے پہ بات یہ ہے, میں کہہ رہا ہوں, میں اس طرح کے فیصلوں پہ آپ مجھے بتا دینا, ابھی آپ مجھے بتا دینا, آپ کا خیال ہے کہ پاکستان میں عام آدمی کو, کمزور آدمی کو عدالتوں سے انصاف ملتا ہے؟ میرا آپ سے سوال ہے. اگر نہیں ملتا تو اس کے اندر پرابلم کیا ہے؟ یہ جو سب کو پتا ہے کہ طاقتور لوگ جو ہیں وہ انہی ہمارے انصاف کے اداروں سے, چاہے وہ پولیس کا نظام ہو, چاہے وہ آپ کا عدالتی نظام ہو, چاہے جو بھی ایف آئی اے ہو, ہر بندہ طاقتور وہاں سے نکلتا ہے نا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ایک جوڈیشل سسٹم کے اندر فلا ہے. اچھا, یہ بات میں نہیں کہہ رہا, یہ ابھی جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں قاسم خان صاحب, انہوں نے خود کہا ہے کہ ہمارے سسٹم کے اندر بڑے فلاز ہیں.
چیف جسٹس کہتے ہیں کہ ہمارے سسٹم کے اندر بڑے فلاز ہیں. اب اس فلاز کو دور کرنے کی ذمہ داری تو حکومت اور جوڈیشری کے درمیان بنتی ہے نا, کہ وہ بیٹھیں, جوڈیشل ریفارمز لائیں اور جوڈیشل ریفارمز کے تحت چیزوں کو بہتر کریں, اور جہاں جہاں امپروومنٹ کی گنجائش ہے وہ کر کے لوگوں کا اس عدالتی نظام پہ اعتماد بڑھائیں. ایک سیکنڈ, عام آدمی کو چھوڑ دیں, لیکن جب دیکھیں میری بات سنیں, ابھی آپ عام آدمی کی بات نہ کریں, آپ عام آدمی کی بات نہ کریں. ابھی آپ یہ دیکھیں, جب آپ طاقتور طبقات کے ساتھ ایک بیہیو کریں گے اور کمزور کے ساتھ ایک اور بیہیو کریں گے تو لوگ سوال تو کریں گے نا. لوگوں کو سوال کرنے سے کیسے روک سکتے ہیں آپ؟ جب آپ فیصلہ کر دیتے ہیں تو فیصلہ تو اوپن ہو گیا نا, پھر اس کے بارے میں لوگ اس کی حمایت اور مخالفت میں بات کر سکتے ہیں. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے ہاں جس قسم کے فیصلے ہو رہے ہیں, اس سے لوگوں کا اعتماد اوورال جوڈیشری پہ بڑھے گا نہیں, کم ہوگا. ایک بات, اب آپ آ جائیں شہباز شریف صاحب کے بارے میں بات. میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کے معاملے میں حکومت نے بھی کمزوری دکھائی ہے. میں مزمل سرودی کی اس بات کو سپورٹ کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ جو کام ان کو پہلے کرنا چاہیے تھا, جب وہ 8 ہفتوں کی اجازت کے بعد نہیں آئے تھے تو جاتے کورٹ, لیکن حکومت نے بھی اپنے مصلحت دکھائی. اب اس وقت بھی میں تو کہہ رہا ہوں جوڈیشری میں بھیجا تھا نا, حکومت کو چھوڑ دیں, 2 منٹ کے لیے نکال دیں. حکومت تو کرپٹ ہے, ناکام حکومت ہے, اس کے پاس صلاحیت نہیں ہے. اس جوڈیشری نے تو ان کو 8 ہفتے کی ریلیکسیشن دی تھی نا, تو جوڈیشری تو کم از کم آج پوچھ سکتی تھی نا کہ بھائی یہ بتائیے کہ آپ نے تو اپنے بھائی کی بھی ضمانت دی تھی نا, شہباز شریف کی بھی کوئی کریڈیبلٹی ہے یا نہیں ہے؟ وہ تو یہ بتائیں نا کہ وہ جو انہوں نے ضمانت دی تھی اس کا کیا بنا. وہ ان کے بھائی جو ہے وہ آج ایک دن کے لیے بھی اسپتال میں داخل نہیں ہوئے, وہ آنا نہیں چاہتے یہاں پہ. وہ صاف کہتے ہیں, اسحاق ڈار کہتے ہیں پاکستان میں ہمیں عدالتی نظام پہ اعتماد نہیں ہے, اور انصاف وہ اسی عدالتی نظام سے لے کے جاتے ہیں. یہ مسئلہ بات دیکھیں, یہاں نہ آنے کی وجہ مریم کئی دفعہ کہہ چکی ہے کہ انہیں پاکستان کے عدالتی نظام پہ اعتماد نہیں ہے, حکومت پہ اعتماد نہیں ہے, ان کو دیوار سے لگایا جائے گا. اب جب آپ انصاف لیتے ہیں تو سب چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں, جب آپ ان کو انصاف نہیں ملتا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جوڈیشری کا, اسٹیبلشمنٹ کا, حکومت کا آپس میں گھٹ جوڑ ہے. جب فیصلہ آپ کے حق میں آ رہا ہے تو بہت اچھی باتیں ہیں, بڑی اچھی باتیں چل رہی ہیں. آج جوڈیشری بھی زندہ باد ہے, ٹھیک ہے. سوال یہ ہے کہ آپ اپنے دیکھیں عدالتوں کے بارے میں ایک بڑی اہم بات کی جاتی ہے, فیصلے بولتے ہیں, فیصلے بول رہے ہیں, سب کو پتا ہے. اگر کسی کو نہیں پتا سمجھ آ رہی تو وہ ایک الگ بات ہے. سب کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں فیصلوں میں کس طرح سے چیزیں منورنگ ہو رہی ہیں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب چلے جائیں, ان کو علاج بھی کروانا ہے, کروا لے علاج. اب سب کو پتا کہ یہ مسئلہ محض بیماری کا نہیں ہے, یہ مسئلہ جو ہے اس کے پیچھے ایک سیاست ہے. جی ٹھیک ہے, اس مسئلے کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. مزمل صاحب, شہباز شریف صاحب علاج کی غرض سے جا رہے ہیں جو انہوں نے گراؤنڈ دی ہے کورٹ میں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بیک گراؤنڈ میں بھی کچھ اور ہے؟ جیسے کہ برگیڈیئر صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ جب انہوں نے یہ درخواست دی تھی بیرون ملک جانے کی, اسی وقت میں نے ٹویٹ کر دیا تھا کہ وہ چلے جائیں گے. تو یعنی کہ بہت سے حلقوں میں یہ چہمگوئیاں تو ہو رہی تھی کہ شہباز شریف جائیں گے, شہباز شریف اسلام آباد میں ملاقاتیں بھی کرتے رہے. تو یہ سب کچھ اس کے پیچھے یہ کہانی ہے, یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں میڈیکل گراؤنڈ پہ جا رہے ہیں؟ دیکھیں, بریگیڈیئر صاحب کو بہت صحیح پتہ ہوگا کہ شہباز شریف صاحب کیسے جا رہے ہیں, اور اسی لیے انہوں نے عدالتی فیصلہ آنے سے پہلے ٹویٹ کر دیا, کیونکہ جہاں سے بریگیڈیئر صاحب خبریں لیتے ہیں شہباز شریف صاحب بھی وہیں سے آشیرواد لیتے ہیں, اور بریگیڈیئر صاحب اور شہباز شریف صاحب کا قبلہ ایک ہی ہے, اور دونوں میرا مطلب ہے کہ ایک ہی رخ کی سمت کی طرف دیکھتے ہیں. اس لیے بریگیڈیئر صاحب کو تو بڑا بر وقت پتا ہوگا کہ شہباز شریف صاحب جا رہے ہیں, چونکہ میں وہاں سے نہیں لیتا ہوں لہذا مجھے نہیں معلوم ہے. لیکن ساتھ ساتھ بات یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ جو نیب زدگان ہیں ان کی ضمانت نہیں ہونی چاہیے, تو حکومت کو قانون بنانا چاہیے کہ جس کے اوپر نیب کا ریفرنس ہوگا اس کو ضمانت نہیں ملے گی, اور ضمانت کا قانون ختم کر دینا چاہیے. لیکن حکومت یہ اس لیے نہیں کرتی کیونکہ اس نے علیم خان اور سبطین خان کو بھی تو ضمانتیں دلانی ہیں, اور ان کو نیب زدگان کو ضمانتیں دلا کر واپس کابینہ میں حلف بھی تو دلانا ہے. اب اگر حکومت کا یہ معیار ہے کہ شہباز شریف پر ریفرنس ہو اور یا شہباز شریف نیب کی حراست میں ہو, تو انہیں زندگی گزارنے کا کوئی حق نہیں ہونا چاہیے. لیکن سبطین خان کے اوپر ریفرنس ہو تو وہ پنجاب کابینہ میں بطور وزیر کام کریں گے, علیم خان بطور وزیر کام کریں گے, اربوں روپے کی پروکیورمنٹ کریں گے, ویٹ کی سارا کام کریں گے. تو پھر بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ آپ کا اپنے لیے تو معیار اور ہے, دوسروں کے لیے اور ہے. اگر
حکومت یہ سمجھتی ہے نہیں اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ باہر جا کے علاج کرانے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے تو حکومت کو قانون بنانا چاہیے کہ کسی کو بھی علاج کی غرض سے پاکستان سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہوگی. جس نے جو بھی علاج کرانا ہے وہ پاکستان میں کرائے, جیے مرے پاکستان میں رہے, میڈ ان پاکستان رہے. قانون بنا دیں تاکہ کسی کو میڈیکل گراؤنڈ پر پاکستان سے باہر جانے کی عدالتوں کو اجازت دینے کی جرات ہی نہ ہو. کیونکہ قانون یہ سارا میڈیکل گراؤنڈ ہے اور اس میں سیاست نہیں ہے. دیکھیں بات یہ کہ کیا شہباز شریف کینسر پیشنٹ نہیں ہے؟ بالکل ہے. اچھا کیا کینسر سروائیور نہیں ہے؟ کیا اس سے پہلے جب ان کے اوپر جب وہ پہلی دفعہ نیب سے گرفتار ہوئے ان کی بیل ہوئی تو وہ ملک سے باہر گئے اور کووڈ کے شدید بحران میں بھی وہ ملک میں واپس آ گئے. عدالت نے ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھا کہ وہ ملک میں واپس آ گئے, اجازت دے دی. اس کا بھی بتا دیں نواز شریف واپس نہیں آئے نا. دیکھیں نواز شریف واپس نہیں آئے, 500 دن ہو گئے حکومت کو اس کے اوپر پاکستان کی بات کریں نا. نواز شریف کیوں نہیں آئے یہ بتا دیں بس. نواز شریف کا علاج ابھی جاری ہے. کہاں پہ ہو رہا ہے؟ کہاں پہ ہو رہا ہے علاج کہاں پہ ہو رہا ہے؟ علاج کہاں پہ ہو رہا ہے؟ کون سا ڈاکٹر کر رہا ہے؟ ڈاکٹر کا نام بتا دیں. لندن کا ٹکٹ دیں. بات یہ ہے آپ ڈاکٹر کا نام بتائیں. آپ کسی ہاسپٹل میں وہ ایڈمٹ ہوئے وہاں بتا دیں. کہیں وہ سے وہ کوئی وہاں سے ریکوری لے رہے ہیں وہ بتائیں. بھائی حکومت ایکشن لینا بھائی وہ جو ان کی اپنی پرسنل کریڈیبلٹی بھی تو ہے یا نہیں ہے؟ حکومت پرسنل دیکھیں جو ان کی پرسنل کریڈیبلٹی ہے وہ خوشاب میں نظر آئی ہے, وہ ڈسکا میں نظر آئی ہے, وہ وزیر آباد میں نظر آئی ہے. آپ عدالتوں میں جھوٹ بولیں کہ میں 8 ہفتے بعد عوام کی عدالت سے وہ سرخرو ہوئے ہیں تو قانون کی عدالت کے بارے میں تو وہ کہہ چکے ہیں کہ مجھے پاکستان کی عدالتوں پہ اعتماد نہیں ہے اور عوام کی عدالت ان کو ووٹ ڈال رہی ہے. عوام کی عدالت کو ووٹ ڈال رہی ہے. عدالتی نظام بند کر دیں. نہیں اس کا مطلب عدالت کا نظام بند کر دیتے ہیں. آپ نے بھٹو کو پھانسی دی, لوگ بھٹو کے نام کو ووٹ ڈالتے ہیں. آپ نے آپ نے نواز شریف کو نائل کیا, لوگ نواز شریف کو ووٹ ڈالتے ہیں. آپ عدالتیں بند کر دیں. آپ نے شہباز شریف کو 250 دن قید رکھا, اس کے بعد بھی لوگ اگر شہباز شریف کی کارکردگی کو چرائیں تو آپ عدالت دیکھیں. ایک قانون کی عدالت ہے, ایک عوام کی عدالت ہے. جب معاملہ قانون کی عدالت سے عوام کی عدالت میں آئے گا تو جو آواز خلق ہے وہ نکار ہے. قانون کا کیا کرے اس کو آپ قانون بدلیں. آپ قانون میں لکھیں قانون ہے اس پہ تو عمل درآمد کر لینا. جو ضمانت کا قانون ہے آپ کو 8 ہفتے کی, اس کے بعد کیا ہوا بھائی؟ اگر 8 ہفتے میں وہ نہیں آئے تو آپ ضمانتی کو پکڑتے نا, آپ نے کیوں نہیں پکڑا؟ نہیں وہ کیوں نہیں آ رہے, میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں حکومت کیوں نہیں پکڑ رہی؟ بھائی حکومت تو حکومت شریک جرم ہے. بھائی شریک جرم ہے. اچھا اس کا مطلب ہے دونوں مجرم ہیں. دونوں مجرم ہیں. چلیں یہ بھی کہتے ہیں پھر شہباز شریف کا معاملے میں کون مجرم ہے؟ جب شہباز شریف نہیں آئیں گے تو پھر بھی حکومت شریک مجرم ہوگی. کیونکہ حکومت کو ان کا نام ECL میں رکھنا چاہیے تھا. حکومت نے بلیک لسٹ میں اس لیے رکھا, ایک قانونی سکم رکھا تاکہ وہ جا سکیں. اگر حکومت قانونی دیکھیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے بھیجا شہباز شریف صاحب کو؟ جی حکومت نے, عدلیہ نے نہیں بھیجا. نہیں اس کی وجہ جب نواز شریف نے بھی جانا تھا تو جب انہوں نے کہا کہ 7 ارب کے بانڈ دیں تو چلے جائیں, مشروط اجازت دی نا حکومت نے جانے کی. عدالت نے صرف یہ کہا کہ ایسا کوئی قانون موجود نہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کے اوپر 10 کروڑ روپے کی کرپشن کا الزام ہے, آپ ضمانت لیتے ہیں تو کیا 10 کروڑ روپے کے بل بانڈ دیتے ہیں؟ نہیں, 50,000 لاکھ روپے کے بل بانڈ دیتے ہیں. قانون میں یہ لکھا ہوا ہے. اور ایسا کوئی قانون موجود نہیں ہے کہ آپ باہر جانے وقت پوری رقم کے بل بانڈ دے کے جائیں گے. آپ اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتے ہیں کسی کے ساتھ. حکومت اگر پورا بل بانڈ لینا چاہتی تھی تو حکومت کو قانون بنانا چاہیے کہ جس بندے کے اوپر جتنی کرپشن کا الزام ہوگا وہ جانے سے پہلے اتنی کرپشن اتنے پیسوں کا بیل بانڈ دے کے جائے گا. اگر آپ قانون نہیں بنائیں گے جو حکومت کا کام ہے تو بیانات اور ٹویٹر پہ حکومت نہیں چل سکتی. حکومت قانون سازی پر چلے گی, آئین کے تحت چلے گی. اگر ٹویٹر کے بیانات پر حکومت چلانی ہے تو ٹویٹر پہ ٹرینڈ تھا خوشاب عمران خان کا, وزیر آباد عمران خان کا, ڈسکا عمران خان کا, اور وہاں کے عوام کا فیصلہ تھا کہ عمران خان کا نہیں ہے. سر میں تو کہہ رہا ہوں اگر آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ فیصلہ عوام پہ کرنا ہے تو پھر اس عدالتی نظام کو بند کر دیتے ہیں نا. میں کہہ رہا ہوں چھوڑے اس کو یار. عدالتوں نے قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے, آپ کی خواہشات کے مطابق فیصلہ نہیں کرنا, قانون کے مطابق کرنا ہے. 250 دن بعد ضمانت ہوئی شہباز شریف کی. بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیے, آپ جب آپ کو یہ پوچھا گیا کہ شہباز شریف صاحب کو جو بھیجا ہے
تو عدالت نے بھیجا ہے, تو آپ نے کہا کہ نہیں, تو پھر کس نے بھیجا ہے؟ بریگیڈیئر صاحب نے بھیجا ہے. میں نے تو عدالت نے بھیجا ہے, عدالت نے نہیں, آپ نے سر ہلایا میرے حال میں. نہیں, میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں پاکستانی عوام کو جو شوق یہ ملا ہے آج کہ ایک شخص جو کہ ایک انڈر ٹرائل ہے منی لانڈرنگ کے خوفناک کیس میں, اور صرف منی لانڈرنگ نہیں اور بھی بڑے کیسز میں, کتنے آرام سے اس کو ودن آورز ہماری اعلیٰ عدلیہ اجازت دیتی ہے کہ وہ ملک چھوڑ کے چلا جائے 8 ہفتے کے لیے. آئے یہ نہ آئے یہ اللہ جانتا ہے, یہ تو بھی وقت بتائے گا. لیکن نیریٹو وہی ہے. سنیں مجھے ایک بات مکمل کرنا ہے. نیریٹو وہی ہے جو نواز شریف والا تھا. نواز شریف کے کیس میں اب ساری دنیا یہ مانتی ہے, ان کے اپنے لوگ مانتے ہیں پی ایم ایل این کے, کہ واقعی نواز شریف نے ہی پلڈ اے فاسٹ ون, انہوں نے ایک قسم کا دھوکہ دیا اپنا ہماری عدلیہ کو بھی, اور اپنا 8 ہفتے کا کہ جی 8 ہفتے میں واپس آ جاؤں گا, سبجیکٹ کہ اگر ڈاکٹر مجھے کہیں, اب وہ اس کے بھی 1.5 سال سے زیادہ کا ٹائم ہو گیا. انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ میں 8 ہفتے میں آ جاؤں گا پرووائڈڈ کہ ڈاکٹر جب مجھے کلیئر کر رہے ہیں. تو وہی چیز دیکھ رکھی ہے. امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے جو میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں. بریگیڈیئر صاحب آپ نے خود کہا کہ شہباز شریف اسلام آباد میں ملاقاتیں کرتے رہے, برطانوی ہائی کمشنر سے بھی ملے اور چینی سفیر سے بھی ملے, تو یہ سارا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیک گراؤنڈ میں یہ ساری چیزیں بھی ہیں, تو اس بیک گراؤنڈ کا کیا مقصد ہے آپ کا؟ کیا بات ہے برطانوی ہائی کمشنر, ود آل ریسپیکٹ, میں سمجھتا ہوں پہلے ان کو, اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو ان کو شہباز شریف کو ملنا نہیں چاہیے تھا, کیونکہ شہباز شریف ایز این انڈر ٹرائل پرسن فار اے منی لانڈرنگ کیس, جو کہ انٹرنیشنل کرائمز میں اس کی بڑی ہائی ریٹنگ ہوتی ہے یہ منی لانڈرنگ کی. یہ ہائی کمشنر صاحب کو کیا ضرورت تھی ان کو ملنے کی؟ اور دوسری بات کہ ان کا پورا خاندان جو ہے وہ اسی ہائی کمشنر صاحب کا جو ملک ہے یونائٹڈ کنگڈم, انہوں نے ان کو سیف ہیون کے طور پہ ان سب کو جو بگوڑے ہیں, ایبسکونڈر فرام دا لا, فیوجیٹیو, انڈر ٹرائل وغیرہ, یہ تمام وہ سب وہاں پہ کنوکٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں شریف فیملی کے. اور دوسرا مجھے تھوڑا سا ایک اعتراض بھی ہے, ہمارے محترم بہت رسپیکٹ ہمارے جو چینی سفیر ہیں انہوں نے تعریف کی پنجاب سپیڈ شہباز شریف سے جب ملے, تو اگر پنجاب سپیڈ کی تعریف کی تو پھر یہ بھی کہہ دیتے بھی آپ منی لانڈرنگ میں بھی آپ بہت ماہر ہیں, آپ نے بڑے کمالت دکھائے ہیں. لیکن عدالتوں میں ثابت نہیں ہوا, عدالتوں میں ثابت نہیں ہوا. میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں, افسوس اب یہ ہے کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہماری اعلیٰ عدلیہ نے پیچھے کو 2-3 چیزوں میں معاملات بہت ڈیسٹیبلائز ہو گئے ہیں, اور عوام اور ہم لوگ پریشان ہیں. ہمارے محترم آنریبل ہائی کورٹ کے چیف جسٹس, انہوں نے کیا گفتگو کی آج سے چند دن پہلے فوج کے بارے میں, انکال فار, کوئی اس کی ریکوائرمنٹ نہیں تھی. پھر جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب والا جو کیس ہے اس نے تو آپ ویوز کریٹ کرنے شروع کر دیے. خدا کی قسم میرا کانوں کو ہاتھ لگانے کو دل کرتا ہے جب میں سوشل میڈیا کے اوپر پڑھتا ہوں جو لوگ لکھ رہے ہیں, جو لوگ بول رہے ہیں, اور جو ویڈیوز وہاں پہ سامنے آ رہی ہیں, اور اس حد تک بات ہو رہی ہے. اب پتہ نہیں یہ صحیح ہے یا نہیں, سپریم کورٹ اگر چاہے تو بتا سکتا ہے ہمارے انویسٹیگیٹو جرنل کہ وہ 2 محترم ججز صاحبان, ہم تو ہمیشہ یہ سنتے ہیں کہ آنریبل جج جو ہیں وہ اپنے آپ کو ریکیوز کرتے ہیں, ایکسکیوز کرتے ہیں کہ جی میں نے اس بینچ میں نہیں بیٹھتا کیونکہ یہ جو بھی ان کا ذاتی وجہ ہے. یہاں پہ 2 محترم ججز کہہ رہے ہیں ایز پر دی سوشل میڈیا, اور بڑی خبر گرم ہے کہ جناب ہمیں اس بینچ میں شامل کیا جائے. اب اپنی مرضی کا بینچ لینا یہ چیز دس از انہرڈ آف. میں یہ سمجھتا ہوں ہماری اعلیٰ عدلیہ ڈیسٹیبلائز ہوئی ہے, اب ان کو دوبارہ ٹریک پہ تھوڑا آنا پڑے گا. لیکن ہمیں اپنی پروسیکیوشن بھی بہتر کرنی ہے, پروسیکیوشن بھی بہتر کرنی ہے, اور یہ کام حکومت کا ہے. بریگیڈیئر صاحب پروسیکیوشن بہتر کرنی ہے, کام حکومت کا ہے, اور حکومت لگتا ہے کہ سو رہی ہے, اور جب فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اگینسٹ جو ہے وہ حکومت سامنے آتی ہے. یہاں پہ بریک شامل کریں گے, اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے شہباز شریف صاحب بیرون ملک کس غرض سے جا رہے ہیں اور واپس آئیں گے یا نہیں, اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد. کیپ واچنگ. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے شہباز شریف صاحب بیرون ملک جائیں گے تو کیا وہ علاج کی غرض سے جا رہے ہیں یا پس پردہ کچھ اور بھی حقائق ہیں. میں چاہوں گی کہ بریگیڈیئر صاحب آپ سب سے پہلے اس کے اوپر کمنٹ کر دیں کہ شہباز شریف صاحب جا رہے ہیں تو کیا نواز شریف صاحب کے پاس کوئی پیغام لے کر جا رہے ہیں, یا کیا وجہ لگتی ہے آپ کو؟ دیکھیں انہوں نے ان کا, آپ اس کو کور کہیں یا جو بھی کہیں, انہوں نے کہا تو یہی ہے کہ وہ ان کی ڈاکٹر کے ساتھ اپوائنٹمنٹ ہے. سب جانتے ہیں کہ ہی از اے کینسر سروائیور, تو وہ بھی اپوائنٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے, اس کو آپ اس کو رول آؤٹ ٹوٹلی نہیں کر سکتے. لیکن میرا خیال ہے مقاصد ان کے یہ ہیں کہ اب ان کی ایک ہارٹ ٹو ہارٹ بات چیت ہوگی نواز شریف سے,
کہ جناب آپ کی جو کنفرنٹیشن کی پالیسی ہے، جس طرح آپ نے مریم نواز نے فوج اور آئی ایس آئی کو ٹارگٹ کیا اور جس کی کوئی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی ہے، تو جناب اس سے تو پارٹی جو ہے نا وہ تو اس میں بڑی سخت ڈویژن پیدا ہو گئی ہے، اور پارٹی میں میجورٹی جو ہے وہ اس چیز کو سپورٹ نہیں کیا، اور بلکہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے بھی وہ چیز جو ہے فیل ہوگی، اور پی ڈی ایم جو ہے وہ بھی ایک قسم کا ختم ہو گیا. تو لہذا وہ اب ان کو فیصلہ کرنا ہے کہ شریف فیملی نے اب آگے پی ایم ایل این کو آگے لے کے چلنا ہے، تو کیا روڈ میپ کیا ہوگا، اور کیا نواز شریف اور مریم نواز جو ہے کوئی ایسی اب بات چیت کریں گی، ان کی طرف سے کوئی قدم اٹھائیں گے جس سے وہ اپنی معافی کے طلبگار ہوں گے، اور کوئی بہت بڑی کوئی پبلک اپالوجی کریں گے کہ جناب جو ہوا بس وہ ماضی کا حال ہے. کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے کر دیا، میں نہیں سمجھتا ہوں اگر میں ہوں تو میں کبھی ان کو معاف نہ کروں. میں اپنی ذاتی اپنی اس پہ رائے دے رہا ہوں، ویسے مجھے پتہ نہیں کہ سوچ کیا ہے، لیکن اصولاً وہ معافی کے حقدار نہیں ہے. they don't deserve any معافی. آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں، مجھے جو آپ کہہ رہے ہیں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ پیغام بھیجا جا رہا ہے اور پی ایم ایل این کو سیاست کے لیے کیا جا رہا ہے یا کیا جانا ہے، یا یہ کیا اس کا ذرا کھل کر بتائیں. دیکھیں وہ میرا کہنے کا مطلب ہے اگلے 2 سال میں پی ایم ایل این کا روڈ میپ کیا ہوگا. یہاں پہ یقیناً پرائم منسٹر عمران خان کو کچھ فرنٹس کے اوپر مشکلات کا سامنا ہے، اکانومی کے مسائل ہیں، کووڈ اکانومی وغیرہ یہ تمام چیزیں. تو لہٰذا پی ایم ایل این کسی کی چلے رضامندی بھی شامل ہے. راستہ اختیار کرنا ہے اگلے الیکشن سے پہلے. یہ جو پیغام آپ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب تک پہنچایا جائے گا اور ان کو ایگری کیا جائے گا کہ مفاہمت اب لے کر چلنی ہے، پاکستان میں مثبت پالیٹکس کرنی ہے اور جو بیان بازی کی اس کے اوپر معافی مانگنی ہے، تو یہ پیغام جو جائے گا اس میں کسی کی رضامندی بھی شامل ہے؟ نہیں، میں اس کے کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یو کے ہائی کمشنر کو یہ کل ملے اسپیشلی، اور چائنیز ایمبیسڈر کو، تو آئی ایم شیور جب پی ایم ایل این کی شریف فیملی کی بات ہوتی ہے تو یہ یاد رکھیں ہمیشہ ایکسٹرنل فورسز جو ہیں وہ انٹرسٹ لیتی ہیں اس خاندان میں. جی ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب جسٹ 1 منٹ میں چاہوں گے سلمان آپ سب اسی کو کیری کر لیں. اگر اسی پوائنٹ ہو سکتا ہے کہ ایک انٹرنیشنل ویو بھی ہو کہ کیسے ان کی فیملی کی جو معاملہ جو بالکل ختم ہو چکا ہے نواز شریف مریم نواز کا، یہاں سے کہہ رہے سلمان ابھی صاحب کیا کوئی معاملات طے ہو رہے ہیں اور یہ پیغام لے کر شہباز شریف نواز شریف صاحب کے پاس جا رہے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ نے شہباز شریف کو بھیجا یا نہیں بھیجا میں اس سے ہٹا کے خود شہباز شریف صاحب کی سروائیول کا مسئلہ ہے اور شریف خاندان کی سروائیول کا مسئلہ ہے. 2022 میں اگر ارلی الیکشن ہونے ہیں یا 2023 میں الیکشن ہونے ہیں، اس سے پہلے پی ایم ایل این کی ری ارینجمنٹ ہونی ہے. یعنی یہ جو مفاہمت کا اور مزاحمت کی جو ٹکرار ہے نا، اس میں سے ایک ہی نیریٹو چلنا ہے، اور جو نیریٹو انہوں نے بنایا تھا مزاحمت کا وہ فیل ہو چکا ہے، پوری پی ڈی ایم کا انتقال ہو چکا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ شہباز شریف نے ابھی ہمارے دوست سلمان غنی صاحب کو ایک تفصیلی انٹرویو دیا ہے، اور اس سے پہلے میں نے مزمل سعودی کے انٹرویو کا بھی بات کی تھی. سلمان غنی کے انٹرویو میں انہوں نے بڑے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر سیاست کرنا چاہتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اب وہ یہ نیریٹو لے کے نواز شریف صاحب کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ دیکھیے پی ایم ایل این کے لیے بھی شریف فیملی کے لیے بھی اس وقت ٹکراؤ کی سیاست نہیں چلے گی. آپ ذرا اپنے آپ کو تھوڑا سا پیچھے رکھیں، ہمیں موقع دیں، ہم آگے جا کر اپنا کوئی رول پلے کریں. ایک بات. دوسری بات انہوں نے یہ بتانی ہے کہ جو پارٹی ہے، پارٹی کے اندر جو خاص طور پہ الیکشن لڑنے والے لوگ ہیں، ایم پی اے ایم این اے، ان کی میجورٹی بھی اس وقت ٹکراؤ کی پالیٹکس نہیں چاہتی ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ کے نتیجے میں جا کے ہم 2023 کا الیکشن لڑیں. یہ بھی ان کو سمجھانا ہے. لیکن یہاں پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ایک سیکنڈ برگر صاحب، یہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا نواز شریف اور مریم نواز اس شہباز شریف کے نیریٹو کے اوپر سر جھکا دیں گے اور خود کو وڈرا کر لیں گے؟ اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ آنے والے چند مہینوں میں پتہ چل جائے گا کہ شہباز شریف کا جو مفاہمتی فارمولہ ہے اپنے بھائی کے ساتھ، اپنی قیادت کے ساتھ، وہ کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. یہ ایک پولیٹیکل انگیجمنٹ ہے، یہ صرف علاج کا مسئلہ نہیں ہے. علاج ایک مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ری ارینجمنٹ آف پی ایم ایل این کی جو پالیٹکس ہے اس کا سیٹلمنٹ ہونا ہے. جی بریگیڈیئر صاحب ایک بات میں کوئکلی ایک بات کہہ دوں بیفور یو گو ٹو مزمل صاحب. وہ یہ ہے کہ دیکھیں نا شریف فیملی اس وقت بڑے سخت کرائسس میں ہے. ان کے ایسٹ سارے فریز ہوئے ہیں، ان کے بینک اکاؤنٹ فریز ہوئے ہیں، وہ کوئی اشتہاری ہے، کوئی کانوکٹ ہے، کوئی انڈر ٹرائل ہے، منی لانڈرنگ خوفناک کیسز. اور یہ نہ سمجھیں کہ ان کو اگر بیل مل گئی 8 ہفتے کی، آئیں یا نہ آئیں، کیسز اپنی جگہ موجود ہیں.
ट्रायल जो है वो चलेगा और अभी 30 नई अदालतें जो हैं वो भी आने वाली हैं, चंद हफ्तों के बाद तब फंक्शनल होंगी, तो ये कोई पॉसिबिलिटी है कि ये लोग कन्विक्ट भी हो जाएं एहतसाब अदालतों में। जी ठीक है जी मुज़म्मिल साहब, देखिए इन्होंने अपने पॉलिटिकल पावर को बचाना है, अपने आप इसके ऊपर कमेंट कर दीजिए कि क्या आपको भी लग रहा है कि सलमान आबिद साहब कह रहे हैं कि रीअरेंजमेंट हो रही है? मुझे ये पता है कि जब 2014 में धरना हुआ था तो तब भी सारी बातें लंदन में तय हुई थी, इमरान खान साहब की और ताहिर कादरी की, और जब भी पाकिस्तान में कोई चीज़ होनी होती है तो लंदन सेंट्रल प्लेस बनता है, और जब भी कोई मुज़ाकरात किए जाने होते हैं, कुछ लोगों को इकट्ठा किया जाना होता है, कोई बातचीत तय करनी होती है एस्टैब्लिशमेंट ने, तो वो लंदन में, जैसे कि ताहिर कादरी और इमरान खान की मुलाकात भी लंदन में कराई गई जिसके नतीजे में धरना हुआ और सारा कुछ हुआ। तो लंदन की कोई बड़ी अच्छी तारीख नहीं है हुकूमत के लिए, परेशानी की बात हुकूमत के लिए है, क्योंकि लंदन किसको इस्तेमाल, लंदन कौन लंदन को इस्तेमाल करता है, इसकी तारीख भी सबके सामने। जी मुज़म्मिल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, सलमान आबिद साहब आपका भी शुक्रिया, ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब आपका भी शुक्रिया। जाहिर है PMLN की सियासत इस वक्त किस नहज पर है और आगे क्या रुख इख्तियार कर सकती है, ये पाकिस्तान की सियासत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।